अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माशी अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक बार फिर कह दिया गया है कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इसके लिए पहले आज वो अदालत उज़्मा में पेश होंगे, जहां पर वो बुनियादी नुकात के ऊपर ये अपनी पिटीशन लेकर जाएंगे कि क्या मेरा फंडामेंटल राइट्स है, क्या मैं पुरअमन एहतजाज कर सकता हूं, अगर कर सकता हूं तो अदालत उज़्मा इस हवाले से रूलिंग जारी करे। क्योंकि जिस तरह से पहले मैंने अपना लॉन्ग मार्च किया था बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे रोका गया, सरकारी मशीनरी के जरिए हमें रोका गया, वसाइल का इस्तेमाल किया गया, हमारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बुज़रा को बनाया गया। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर अदालत उज़्मा से वो एक रूलिंग चाहते हैं जिसमें ये तय हो जाए। और इसके साथ साथ फकत बात यहां तक ही नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अदालत उज़्मा की जानिब से ये फैसला आ जाता है, कोई रूलिंग डिफाइन हो जाती है, अगर हमारे हक में होता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हमारे हक में नहीं आता या हमें किसी जगह का तयन कर दिया जाएगा कि आपने फकत यहीं तक रहना है, तो फिर उस सूरत में हमारी दूसरी हिकमत अमली होगी। यानी रुक नहीं रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात और मुसलसल इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत कर रहे हैं। और फिर ऐसी नई मखलूत हुकूमत जो कि फकत एक सीट के ऊपर खड़ी है, जिसने इंतहाई सख्त फैसले करने हैं माशी तौर पर। पेट्रोलियम और मसनूआत की कीमतों के ऊपर हमने देखा कि 30 रुपए पहले से बढ़ा दिए, अभी मजीद बढ़ाने हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी आ चुकी है, 7 से 8 फी यूनिट मजीद इजाफा होगा और ये सिलसिला यहां तक नहीं रुकेगा बल्कि मजीद आगे तक जाएगा। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर जिस तरह से इस नई मखलूत हुकूमत को जहां पर माशी तौर पर चैलेंजेस का भी सामना है, तो वहीं पर सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी हद तक टफ टाइम भी दे रही है। दूसरी अहम पेशरफ सियासी लिहाज से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यह बात चल पड़ी है कि इस्तीफे वापस ले लिए जाएं और ईवान में बैठा जाए और वहीं पर अपनी मौसर आवाज और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुसाफी अरकान हैं उन्हें 6 जून को बुला लिया है। एक एक करके फर्दन 30 जो जितने भी नॉमिनेज होंगे वो पेश होंगे कौमी असम्बली स्पीकर के, और उनसे इस चीज को यकीनी बनाया जाएगा कि जो आप में मुसाफी हुए हैं, इस्तीफा दिया है, अपनी रजामंदी आपकी इसमें शामिल थी, आपको किसी किस्म का दबाव नहीं था। और उसी सूरत में यानी कि नई मखलूत हुकूमत अब इस नहज या इस नुक्ते के ऊपर आ चुकी है कि वो तमाम जो इस्तीफे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 131 अरकान बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कबूल करेगी और फिर उन्हीं के हलकों में दोबारा इलेक्शन की पॉलिसी भी नई मखलूत हुकूमत रखती है। ये कितना आसान और कितना मुश्किल होगा और ऐसे में सख्त माशी फैसले भी करने हैं। और इसके साथ साथ पंजाब में जारी जो एक आईनी बहरान था वो किसी हद तक हमें कम होता हुआ दिखाई दिया। गवर्नर पंजाब की तैनाती भी होगी और 8 रुकनी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया है। हम इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर साफी तज्जियाकार शेख भुट्टा साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। तसादुम बढ़ता जा रहा है, फिलहाल तो लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर की जा रही है। लॉन्ग मार्च आज अदालत उज़्मा में पेश होंगे खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कह रहे हैं कि रूलिंग दे दे और हमें बता दे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है। अदालतों के सवाल से दरवाजा खटखटाना जहां पर जिले इंतजामिया के इख्तियार होता है कि आपने अगर जलसा धरना करना है तो इस सूरत के ऊपर हम तमाम इदारों को सियासत में लेकर आ रहे हैं, फिर मुतनाज़ तो होंगे ये इदारे, क्या कहेंगे? देखिए, अदालत जो है ना, अदालत में इमरान खान का जाना हक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अदालत की तरफ रुजू करना इस वक्त ये कोई सियासी फैसला नहीं है। ये जो सूरत हाल बन चुकी है इमरान खान की, क्योंकि 25 मई को उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 6 दिन का इनको टाइम देता हूं। ज़ाहिर आज अगर वो 6ठा दिन है और आज वो पिटीशन लेके अदालत चले गए हैं तो इसका मकसद है कि आज कल में वो 6 दिन में वापस नहीं आ रहे, बल्कि अब वो प्रलॉन्ग होगा। अदालत कब फैसला देती है, कितने दिन केस चलता है, कितना वक्त उसमें लगता है, उसके बाद वो सोचेंगे या फैसला करेंगे, फिर तारीख देंगे। इसका मकसद है ये मामला अब खटाई में पड़ गया और इसकी कोई मुद्दत तयन नहीं है कि अदालत कब तक फैसला दे देगी। ना इमरान खान साहब ने कोई मुद्दत दोबारा दी है कि मैं तब तक आऊंगा। दूसरी तरफ बयानात में तुंदो तेजी है। जो बयानात आ रहे हैं इमरान खान के, वजीर आला KPK के और उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों के, वो बड़े तुंदो तेज हैं और उसमें सियासी जो दर्जा हरारत है वो अप नजर आता है। जहां तक आपने बात की है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये इकदाम के वो मेंबरान को तलब करेंगे, ये भी इस मामले को ठंडे करने का एक इकदाम है, क्योंकि
نہ ممبر جائیں گے، نہ ممبروں کو وہ طلب کریں گے، نہ یہ فیصلے ہوں گے کہ یہ استعفے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کا مقصد ہے کہ یہ صورتحال اسی طرح لٹکی رہے گی. لیکن پنجاب میں یہ صورتحال واقعی بہتر ہوئی ہے، کیونکہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ گورنر جو پنجاب ہے یا گورنر کسی بھی صوبے کا، وہ صدر کا فیصلہ ہوگا کہ کون ہوگا. لیکن صدر نے حکومت کی، وفاقی حکومت کی سمری کو تسلیم کر کے، بلیغ الرحمان صاحب کو گورنر نامزد کر کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ فیصلہ صدر کا نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت وفاق کا ہے. وہ جس کی بھی وفاق میں حکومت ہوگی، جو بھی وزیر اعظم ہوگا، اس کی سمری پہ ہی گورنر تعین ہوگا، اور جو وہ جب چاہیں گے ہٹا سکیں گے. اب یہ صورتحال اپنی جگہ پر، لیکن اس کے برعکس سابق گورنر جو ہیں وہ چیمہ صاحب، وہ بھی عدالت گئے ہوئے ہیں. اب عدالت اس میں کیا فیصلہ لیتی ہے، عدالت کا فیصلہ کب آتا ہے، وہ ایک الگ ہے کہ وہ اسی صورتحال کو ایکسپٹ کر لیتی ہے یا صورتحال پھر ریورس ہو جاتی ہے. پنجاب جیسا صورتحال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں غلط فیصلہ کر چکی تھی قومی اسمبلی سے مصافی ہونے کا، اور وہ اب یہ سمجھ چکی ہے کہ آواز موثر اگر ہم بلند کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایوان سے ہی کریں گے. لانگ مارچ کر کے ہم نے دیکھ لیا، ہمارے رہنما اس طرف سے نہیں نکلے. عمران خان صاحب نے واقعی گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر کارکنان مایوس ہے کہ آپ نے ہمیں لانگ مارچ اور دھرنے کی کال دی تھی اور آپ ایک دن کا خطاب کر کے چلے گئے. تو کہیں نہ کہیں آپ نے مس کر دیا ہے ایوان کو، اور اس کی اب کمی محسوس کر رہی پی ٹی آئی. دیکھیں، تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں نا، ان کی اکثریت جو ہے وہ جو ماحول رانا ثناءاللہ صاحب نے بطور وفاقی وزیر پیدا کر دیا، وہ اس کے عادی نہیں ہیں. وہ اس ماحول سے کبھی گزرے نہیں ہیں. ہاں، ایک سرکل ایسا ہے جو پیپلز پارٹی سے لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ اس تحریک کے جو ہیں عادی ہیں. وہ تحریکوں میں آنسو گیس، لاٹھی چارج، گرفتاریاں وہ برداشت کرتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے لوگ جو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی دوستی کی وجہ سے ناراض ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ تو تحریک کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ اس تحریک میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے کو بھی اس تحریک میں تشدد سہنا پڑا ہے، برداشت کرنا پڑا ہے. اور یہ کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے تو عام ورکر، عام لوگ، کارکن مار کھاتے تھے. اس دفعہ لیڈرشپ کو بھی لگی ہے. حماد اظہر صاحب کو بھی لاہور میں جو ہے نا وہ چوٹیں آئی ہیں. یہ صورتحال تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ اس کے بنیادی طور پر عادی نہیں ہیں. وہ تو ہاں، اگر کورٹ ان کا تعین کر دیتا ہے جو پٹیشن عمران خان لے کے گئے ہیں، اور وہ اس میں ان کو کوئی مداخلت نہیں ہوتی، کہیں روکا نہیں جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا. اور وہ بھی اتنا نہیں جتنا وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا 25 لاکھ لوگ لے آؤں گا. یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، 2, 4, 5 لاکھ بھی لے آئیں تو یہ بہت بڑی جو ہے نا گیدرنگ ہو سکتی ہے. پنجاب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ اور دھرنے میں اس طرح سے ہمیں کوئی خاطر خواہ لوگوں کی تعداد نظر نہیں آئی ہے؟ کیا وجہ وہاں کی جو قیادت ہے پنجاب کی وہ کیوں فیل ہوئی ہے؟ تیاری نہیں؟ وہ نہیں، تیاری کی بات نہیں ہے. وہاں پر جو قیادت ہے وہ ایک سابق بیوروکریٹ صدر ہیں شفقت محمود صاحب. وہ ان کا وہ سیاسی رویہ نہیں ہے. وہ جب پیپلز پارٹی میں تھے اس سے پہلے، تو وہاں بھی لوگوں کو ان سے یہی شکایت تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ پورا نہیں ملاتے، ہمارے ساتھ ملتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ڈسٹنس رکھتے ہیں. اور پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب میں ایک ایسے رویے کے حامل شخص کو صدر بنانا یہ کوئی فیصلہ سیاسی نہیں تھا. یہ فیصلہ کیوں کیا عمران خان صاحب نے؟ یہی سے ان فیصلوں سے لگتا ہے کہ ان کی سیاسی ناپختگی ہے ان میں، اور وہ سیاست کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے کہ جو عوامی سیاست ہے اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. تو شفقت محمود صاحب اس طرح سے لوگوں کو باہر نہیں نکال پائے. اور دوسری بات ہے کہ ان کے کہنے پہ لوگ نکلے بھی نہیں ہیں. ہاں، عمران خان کے فالوور ضرور نکلتے ہیں. جیسے دیکھیں نا آپ، ڈاکٹر یاسمین ارشد صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک پولیٹیکل عورت ہونے کا ثبوت دیا. وہ سڑک پہ آئیں، انہوں نے لاٹھی چارج بھی برداشت کیا، انہوں نے اپنی گاڑی بھی تڑوائی، اور وہ لوگوں میں رہتی بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا قریبی تعلق رہتا ہے. جبکہ جو شفقت محمود صاحب ہیں، ان سے میں بڑے عرصے سے میری ان سے واقفیت ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی مجھے جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ان کا یہ کبھی نہیں رہا کہ وہ لوگوں میں گلے ملیں. وہ ویسے نفیس آدمی ہیں، صاف ستھرے ہیں، بیوروکریٹک ان کا سٹائل ہے. وہ کیونکہ بیوروکریٹ رہے ہیں،
ان کی ساری جو تربیت ہے وہ ایز اے بیوروکریٹ ہوئی ہے، تو ان کا یہی رویہ ہے. اگر یہاں پر اس عنصر کو مان لیا جائے، لیکن اگر جنوبی پنجاب کی طرف دیکھ لیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے، جلسوں دھرنوں کی سیاست وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، تو کہ بڑا قافلہ وہ بھی نہیں لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ ملتان کا فاصلہ بھی بہت ہے. اتنا دور سے آزادی مارچ کرنا ہو تو پھر دور اور نزدیک کیا دیکھا جائے گا؟ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وسائل اس طریقے سے نہیں. ہاں کے پی کے سے ان کی حکومت تھی، کے پی کے سے زیادہ زور لگایا انہوں نے، کے پی کے سے لوگوں کو زیادہ لایا گیا. باقی پنجاب میں اس طریقے سے بندوبست نہیں تھا، کیونکہ جب اس سے پہلے تحریکیں چلتی ہیں، نواز شریف نے تحریک چلائی ہو، پیپلز پارٹی نے چلائی ہو، ان تحریکوں میں لوگوں کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، لوگوں کو وسائل دیے جاتے ہیں، لوگوں کو. اچھا ایک اور بھی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی کوتاہی ہے، وہ کوتاہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب پشاور میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایم این ایز کو مشاورت کے لیے بلایا نہیں ہے، مشاورت نہیں کی کہ ان کو کہا جائے کہ وہ انہوں نے لوگوں کو کیسے لانا ہے اور وہ کتنے کتنے لوگ لائیں گے. یہ بھی ایک فقدان رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت کا کہ انہوں نے اپنے ممبران کو جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین تھے ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو بھی کوئی ایسی لائن نہیں ملی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ گیدرنگ کیسے اکٹھی کرنی ہے، کہاں اکٹھی کرنی ہے، لوگوں کو کیسے روکنا ہے، لوگوں کو کیسے لے کے جانا ہے اور لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے اگر اسلام آباد لے بھی آئیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اتنی بھی گئی گزری بات نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹیوں کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے خرچے پہ اپنے اس پہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں قیادت ان کو کال دیتی ہے. لیکن پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو فیصلہ کن ہوتا ہے الیکشن یا کسی بھی تحریک کے حوالے سے. کے پی سے لیڈ کرنا سابق وزیر اعظم عمران خان کا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ وہ صرف انہوں نے ایڈوانٹیج اٹھایا ہے اس بات کا کہ کے پی کے میں حکومت ہے. اگر سرکاری وسائل تو استعمال ہوتے ہیں، ہر دو طرح ہوتے ہیں. آج بھی آپ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بیان پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی فورس کے ساتھ اگلی دفعہ جائیں گے. کیا فورسز کا تصادم ہوگا؟ اور اگر فورسز میں تصادم ہوتا ہے، وفاق کی اور پنجاب کی اور کے پی کے کی فورسز آپس میں ٹکراتی ہیں اور آپس میں الجھتی ہیں، آپس میں ان میں کوئی لاٹھی چارج، لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے، تو اس ملک کی صورتحال کیا ہوگی، انارکی کتنی بڑھ جائے گی، اس کا وہ امیجن نہیں کر رہے. یہ سیاسی تحریکوں میں یہ ضرور ہوتا ہے. ہم نے بہت سیاسی تحریکیں دیکھی ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں تحریک دیکھی ہے، اس کے بعد مشرف کے خلاف تحریکیں دیکھی ہیں، بے نظیر کی نواز شریف کے خلاف، نواز شریف کی بے نظیر کے خلاف تحریکیں دیکھی ہیں. اس میں اس کے باوجود یہ تشدد کا عنصر اتنا نمایاں نہیں ہوتا. ہاں حکومتیں تشدد کرتی ہیں اس تحریک کو دبانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی صوبے کی. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے اس دوران، یہ صورتحال ایک دفعہ اس وقت بھی بنی تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت بھی یہ وفاقی وزراء پنجاب میں نہیں جا سکتے تھے، پنجاب کے وزراء اسلام آباد نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ماحول اتنا کشیدہ تھا، پرچے ہو رہے تھے، مقدمات ہو رہے تھے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ دو وفاقی وزیر، ایک مختار صاحب تھے ملتان سے، ان کو، اور ایک رانا مختار صاحب، اور دوسرے وزیروں کے خلاف پنجاب میں پرچے ہو گئے. وہ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نہیں نکل پاتے تھے. اچھا یہ کشیدگی ہوئی، لیکن وقت نے ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی، اور اس کے بعد یہ چیزیں کنٹرول ہوئیں. اب چونکہ تحریک انصاف کی بھی نئی سیاست میں، یہ تحریکی سیاست میں، احتجاجی سیاست میں بگننگ ہے ایک قسم کی، کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے دھرنا دیا تھا وہ دھرنا اور طریقے کا تھا. اب جو ان کو سیاست کرنی پڑ رہی ہے وہ کسی کے سپورٹ کے بغیر کرنی پڑ رہی ہے. اس لیے فیصلوں میں اور لوگوں کو اکٹھے کرنے میں یہ سارا سپورٹ نہیں ہے وہ، کیونکہ جلسوں دھرنوں کی سیاست وہ کہتے ہیں میں بہتر سمجھتا ہوں. تو کے پی میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوں گے جہاں پر یہ عنصر ہے، ٹھیک ہے سرکاری وسائل والا ہوگا یا حکومت ہے وہاں پر، لیکن کہیں اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کیمپ آپ نے کے پی میں لگا لیا؟ نہیں، وہ کیمپ اس لیے کہ وہ اسلام آباد کی فورس اور پنجاب کی فورس کی دسترس سے محفوظ رہیں، گرفتاری سے بھی بچے رہیں، اور لوگوں میں بھی رہیں تاکہ ان کو مشاورت آسانی کر لیں، شوق سے کر لیں تو پھر وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کے پی کے میں گرفتاری نہیں ہو سکتی. کوئی فورس پنجاب سے یا وفاق سے جا کے ان کو وہاں گرفتار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں گرفتاری کے لیے ان کو کے پی کے کی فورس کو ساتھ لینا ہوگا اور کے پی کے کی رضامندی کو شامل کرنا ہوگا، جو کے پی کے میں محمود خان کی موجودگی میں، تحریک انصاف کی حکومت کی موجودگی میں پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اس لیے ان کی وہاں گرفتاری کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
صحیح. اچھا ساتھ میں یہ بتائیے گا قومی اسمبلی کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مصافی ہو گئے, آپ کو لگتا ہے کہ نئی مخلوط حکومت یہ سمجھ چکی ہے کہ ان کے جو استعفے ہیں وہ جلد از جلد ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور پھر حلقوں میں الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ ہم, اور کیونکہ نئی مخلوط حکومت یہ سمجھتی ہے کہ واپس نہیں آئیں گے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پر اتنی کشیدگی بڑھ چکی ہے اس نئی مخلوط حکومت کو, کیونکہ گورنمنٹ ہی یہ سٹیپ لیا کرتی ہے آگے فرنٹ پر جائے, ان سے بات کرے, انہیں بٹھائے, اور اسی چیز کو, اس سیاسی کشیدگی کو کم کرنا ہوگا, ورنہ یہ تو بڑھتی جائے گی. اب تو صوبوں کی فورس کو آپس میں لڑانے تک کی باتیں چل پڑی ہیں. دیکھیں اب ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتے اور وہ بھی 131 حلقوں میں. اب جب بھی انتخابات ہوں گے عام انتخابات ہوں گے. اگر یہ ضمنی انتخابات کو روکنے کے لیے ہی اسپیکر صاحب نے استعفے منظور نہیں کیے اور انہیں یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ میں ان ممبران کو طلب کروں گا اور ان سے پوچھوں گا, اگر وہ میرے روبرو اقرار کریں گے کہ ہم نے یہ استعفے دیے ہیں تو میں استعفے منظور کروں گا. ٹھیک ہے, اس نوبت تک پہنچنے کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں سے, جو اراکین ہیں ان کے ساتھ موجودہ حکمرانوں کے رابطے ہوں گے, ان کے لوگ ملیں گے, ان کو سمجھانے بجانے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایسے بیچ میں سے نکل آئیں جو استعفے سے منحرف ہو جائے کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے, یا ہمارا وہ کہیں کہ ہمارا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے, ہم استعفیٰ واپس لیتے ہیں, منحرف نہ بھی ہوں تو. لیکن یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی, اس میں کامیابی مجھے نظر نہیں آتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ صرف ضمنی انتخابات کو ٹالنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور ضمنی انتخابات ہو نہیں سکتے اور عام انتخابات ہوں گے. ایک صاحب رائے یہ ہے کہ جو عام انتخابات ہیں وہ اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے. دوسری صاحب رائے یہ ہے کہ یہ مارچ فروری میں 2023 میں ہوں گے. اس سے زیادہ آگے جاتے ہوئے انتخابات نظر نہیں آتے. درست ہو گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اتنی ہی سنجیدہ ہے مصافی ہونے کے حوالے سے اور جلد الیکشن کے حوالے سے, تو کیوں نہیں کے پی سے نکل جاتے, مصافی ہو جاتے, کیوں نہیں پنجاب میں جو ان کی سیٹیں ہیں وہ وہاں سے ہو جائے مصافی, تاکہ ملک کے اندر ویسے آٹومیٹکلی ایک بحران مزید کشیدگی اختیار کر جائے گا اور یہ نئی مخلوط حکومت نہیں سنبھال پائے گی اور پھر ان کو بہرحال الیکشن کی جانب بھی جانا پڑے گا. نہیں, وہ پھر اب جیسے کے پی کے میں مورچہ دان ہے وہ پھر مورچہ دان نہیں ہو سکتے, وہ پھر تمام فورسز جو ہیں جہاں پر اپنا مقصد ہوگا وہاں ٹھیک ہے. ہاں, دیکھیں حکمت عملی جو سیاسی ہوتی ہے نا, سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز کا نام ہے, وہ پاسبلٹیز اپنے کے لیے بنانی ہوتی ہیں. اب اگر وہ پہلے میرا خیال ہے غلطی میں ہے کہ اگر پنجاب میں یہ سین کریٹ نہ ہوتا, یہ بزدار کے خلاف استعفے, بزدار کی جگہ پہ چودھری پرویز الہی صاحب کا آنا اور نہ آ سکنا کا سین نہ ہوتا تو یہ مختلف صورتحال. ہاں, اگر پنجاب میں حمزہ صاحب کی جگہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی. پھر یہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس کا گھیرا تنگ ہو جاتا. ایک طرف کے پی کے حکومت کا بارڈر ہوتا اٹک کے قریب, دوسری طرف فیض آباد کے قریب پنجاب حکومت کا بارڈر ہوتا. تو یہ پھر جو وفاقی حکومت ہے وہ صرف اسلام آباد ٹیریٹری کی حکومت رہ جاتی اور وہ اڑ کے تو جا سکتی تھی. زمینی حکومت ان کی شاید اس طریقے سے نہ ہوتی کیونکہ دو بڑے صوبوں میں ان کی حکومتیں تھی, تیسرے صوبے میں ویسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, چوتھے میں جو ہے وہ ویسے ہی ایک ایسی مخلوط حکومت ہے, ایک ایسی اندیکھی طاقت کی حکومت ہے جو ان کے سہارے ہی چلتی ہے. وہاں پر بھی دیکھیں تحریک اس حکومت کے وفاقی حکومت میں جو شامل ہوئے باپ کے لوگ, انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب کہا جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ چونکہ ناکام ہوئی ہے اور باپ والے سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, جے یو آئی کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ تحریک ناکام ہوئی ہے. اب وہ وفاقی حکومت سے بھی ناراض ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید صاحب بیان دیتے نظر آتے ہیں کہ جلد صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے. اور کیا اگر باپ الگ ہو جاتی ہے میاں شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے؟ یہ پاسبل نہیں نظر آتا. لیکن شیخ رشید صاحب کے اس بیان کو کتنا سنجیدہ لے لیا جائے, کیونکہ پہلے سے ان کا جو ریکارڈ ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی, پھر کامیاب ہوگی, پھر کا خونی مارچ ہوگا, میں لیڈ کروں گا, 1,00,000-1.5 لوگ لے کے میں نکلوں گا, پھر وہ گھر سے باہر نہیں نکلے. تو ان تمام صورتحال کے اوپر ان کے بیان کو کس حد تک سنجیدہ سے لیا جائے. لیکن اب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس نئی مخلوط حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
بریک کے بعد عظیم پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں جاری سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے نئی مخلوط حکومت کے حوالے سے، جہاں پر اتنے سخت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور سخت فیصلے بھی لینے ہیں، لے بھی رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بھی کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکے گا بلکہ آگے بھی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ بھی محاذ سے سرگرم ہے۔ ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے اس نئی مخلوط حکومت کو، کیسے ڈیل کریں گے تمام تر صورتحال کے حوالے سے یہ نئی مخلوط حکومت، اس کے اوپر بات کریں گے۔ شیخ بھٹا صاحب، بار بار لانگ مارچ اور دھرنوں کی سیاست تو اسی طرح جاری ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں رکنے والی ہے، عدالت میں پیش بھی ہوں گے، تمام معاملہ بھی آگے جائے گا، لیکن جو نئی مخلوط حکومت ہے اس کو معاشی طور پر سخت فیصلے بھی کرنے ہیں، IMF کے پروگرام میں بھی رہنا ہے، دیگر جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی امداد لینی ہے، اور اصلاحات بھی جس کا یہ ایجنڈا لے کر آئے ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، تو ایسے صورتحال میں یہ بڑی آسانی سے کر لیں گے یہ تمام تر چیزیں؟ دیکھیں، اگر وزیر اعظم شہباز شریف اور موجودہ حکومت جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، باقی پارٹیاں بھی ہیں، اگر وہ معاشی طور پر اقدامات کامیابی سے کر لیتی ہیں، امداد لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اب وزیر اعظم ترکی گئے ہیں، وہاں بھی کوئی اپنی ان کی گفتگو مذاکرات ہوں گے، باقی معاملات میں بھی چل رہے ہیں، IMF سے بھی چل رہے ہیں، اگر تو وہ معاشی طور پر ان کو سپورٹ مل گئی تو تحریک انصاف کی تحریک کا مکو تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹھپ ہی دیا ہے، اور اگر ان کو سپریم کورٹ سے کوئی رستہ مل جاتا ہے پرامن، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی اگر مل جائے ان کو کہ وہ کسی جناح پارک میں یا پریڈ گراؤنڈ میں ان کو دھرنا دینے کی اجازت مل جائے، ان کو لوگ اکٹھے کرنے کی اجازت مل جائے تو اس کا امپیکٹ اتنا نہیں پڑے گا، وہ تو پھر درد سر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ سیاسی طور پر اچھا۔ اب جو اصل پرابلم کیا ہوگی موجودہ حکومت کی سیاسی طور پر اصل پرابلم ہوگی کہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنا، اپنے اتحادیوں کو جوڑے رکھنا، اپنے اتحادیوں کا اعتماد اپنے پہ بحال رکھنا، کیونکہ اس وقت وفاق کی حکومت جو ہے وہ 2-4 MNA پہ کھڑی ہے، بلکہ 2-4 بھی نہیں، 1-2 MNAs پہ کھڑی ہے، اور باپ کی ناراضگی کی خبریں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں تھوڑا سا بھی ادھر ادھر چیزیں ہوئیں اور اس میں قابو رکھنا مشکل ہوا تو پھر ظاہر انتخابات کے علاوہ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ فقط باپ کی جو فی الحال کی جو ناراضگی ہے اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا؟ وہ اس حوالے سے کہ پنجاب میں ہم نے دیکھا جو آئینی بحران تھا وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حکومت بھی معاشی طور پر بھی سخت فیصلے کر رہی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں اشور کروا دیا گیا ہے کہ آپ نے مدت مکمل کرنی ہے، سخت فیصلے بھی لیں، آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے اور اپیل کرتی ہے، اپنے آپ کو ایگزسٹ کرتی ہے سیاسی طور پر کہ اگر ان کو کوئی ایسی سپورٹ حاصل ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ ساتھ رہیں گے، وہ سیاسی طور پر شعور کی وجہ سے رہیں، کیونکہ سب نے کشتیاں جلا رکھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہ نہیں ہے پوزیشن کہ وہ بیک آؤٹ کر سکے، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہے، تو آج آ کے لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ باپ اور MPوں پہ ٹھہرتی ہیں، اگر وہ قابو میں رہیں اور نہ کچھ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا جو سیاسی دور ہے، جو انتخابات ہیں وہ 2023 میں چلے جائیں۔ اور یہ گارنٹی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی غلط پالیسیز کی وجہ سے فائدہ ہو گیا ہے اس نئی مخلوط حکومت کو؟ اگر 25 کو اعلان نہ کرتے، اگر تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو اس نئی حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جاتی، اور شاید کسی حد تک اسمبلی تحلیل بھی ہو سکتی تھی؟ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے اگر 25 تاریخ نہ آتی تو ہم اسمبلی تحلیل کر دیتے۔ جی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی مشیر ہیں اور عمران خان صاحب کا جو سیاسی ویژن ہے انہوں نے ایسے فیصلے نہیں کیے جس سے وہ حکومت کو مجبور کر سکیں، لیکن وہ اپنے مشیروں وزیروں کے سنتے ہیں، کیونکہ ابھی تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ استعفے واپس لے لینے چاہیے اور ہمیں ایوان میں بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب نہیں راضی ہیں اس چیز کے، لیکن یہ اب اگر عمران خان صاحب اپنے استعفے واپس لینے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اپنے سیاسی طور پر خودکشی کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ لوگوں میں پھر یہ تاثر جائے گا کہ عمران خان کا کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ حقیقی معنی میں سیاسی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جو ہے افراتفری میں اور جذباتی طور پر فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ یہ فیصلہ کہ اگر وہ اپنے اراکین کے استعفے واپس لیتے ہیں تو وہ سیاسی طور پر ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا اور اس کا جو ہے وہ مداوع نہیں ہو سکے گا، اور اس کا فائدہ موجودہ مخلوط حکومت کو ہوگا، اور ان کو نہ صرف تقویت ملے گی اور ان کی زندگی بھی لمبی ہوگی، مثلا آئینی مدت وہ پوری کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس نئی مخلوط حکومت کے لیے تحریک عدم اعتماد کو لے کر آنا، کل تک کی جو متحدہ اپوزیشن تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
کہیں نہ کہیں سے یقین دہانی تھی یا انہیں خود سے کوئی خوف تھا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے اور انہی معاشی حالات کے اوپر انہوں نے سیاست کی ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، جن فیصلوں کے بڑی تنقید کیا کرتے تھے، اب وہی سخت فیصلہ یہ بھی کر رہے ہیں. تو کس چیز کا خوف تھا کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے اور اب انہی کے جو غلط، ان کی جو بری جو کارکردگی تھی وہ اب ان کے کندھوں کے اوپر آ گئی اور اپنی سیاسی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی اگر یادداشت ساتھ دے تو عمران خان نے بھی اقتدار میں آتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اسحاق ڈار ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا چکے ہیں، وہ بچھا گئے ہیں اور ہمیں اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. یہی کھیل عمران خان نے بھی جاتے جاتے ان کے ساتھ کھیلا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارودی سرنگیں عمران خان نے بھی بچھائی ہیں. لیکن سیاسی قیادت کا جو کردار ہے، جو سیاسی قیادت کا رول ہے یا جو اس کا ویژن ہے، وہ یہی ہوتا ہے، لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرے، اس میں سے قوم کو نکالے، ملک کو نکالے. اب تو سیاسی جو سب سے بڑے جو ہمارے لوگ سمجھے جاتے ہیں اس وقت سیاسی میدان میں، سیاست کے میدان میں، جن کو بہت اہمیت حاصل ہے، آصف زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ سیاسی جو دماغ ہیں یہ سارے اکٹھے ہیں. اب ان کو یہ گلے نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، ان کو صرف اقدامات کرنے چاہیے اور پاکستان کو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سے نکالنا چاہیے، معاشی طور پر پاکستان کو سنبھالنا چاہیے، سیاسی طور پر سنبھالنا چاہیے. شو صاحب، بات کر لیتے ہیں پنجاب کی صورتحال کے اوپر بھی. 8 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا، گورنر پنجاب بھی آگے، آئینی جو بحران تھا وہ کافی حد تک ختم بھی ہو گیا. اب ڈیلیور کر سکے گی پنجاب؟ فیصلہ کن صوبہ ہوتا ہے، پاکستان کا آبادی کے تناسب سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے، مہنگائی کی لہر ہے، ڈیلیور اب اس طرح سے کر پائیں گے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی امور جو ہے نا وہ تو ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. پنجاب میں کابینہ بننے کے بعد، گورنر چینج ہونے کے بعد، یہ نون لیگ وہاں پر حکومتی سطح پر مضبوط ہو گئی ہے. لیکن عوام میں مضبوط ہو پاتی ہے، وہ کچھ ایسا کر پاتے ہیں کہ عوام میں جو ان کے خلاف اب ایک سوچ بن چکی ہے، جو تحریک انصاف ایک اپنا بیانیہ دے چکی ہے، اس کو کس حد تک یہ کنٹرول کر پاتے ہیں، اس کو کس حد تک یہ اس کو عوام میں کیا اپنا تاثر قائم کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور وہ لوگوں کا کتنا ریلیف دے سکتے ہیں. اس پہ کھڑی ہوگی اگلی سیاست. اگلے انتخابات میں فیصلے لوگوں نے کرنے ہیں. اب دیکھیں، انتخابات زیادہ دور نہیں ہیں. اچھا، 2022 میں ہو جائیں یا 2023 کے شروع میں ہو جائیں، یہ کوئی اتنا لمبا گیپ نہیں ہے. کوئی یہ سال کا یا 6 مہینے 8 مہینے کا سارا گیپ ہے، اور اس گیپ میں حکومت کے لیے، نون لیگ کی حکومت کے لیے پنجاب میں اور مرکز میں بڑا چیلنج ہے. اور اب یقینی صورتحال ہے، اگر کیونکہ عدالت کے اندر جس طرح سے معاملہ ہے، آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ گورنر پنجاب والا پہلے سے ہی، اگر وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے تو پنجاب کی حکومت بھی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، اور پھر اعتماد کے ووٹ کا جب کہا جائے گا تو نمبرز ہیں پورے موجودہ حکومت کے؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو فیصلہ جلدی آ گیا تو پھر تو نمبر پورے نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ نااہل ہو چکے ہیں ان کے ووٹ تو اب نہیں کاسٹ ہو سکتے. دوسری طرف ہاں، جو ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، وہ ڈی سیٹ مقصد نااہلی ہے نا، کہ وہ اپنی سیٹوں سے اتر گئے ہیں اور ووٹ دینے کے وہ مجاز نہیں رہے. اچھا، اب نئے لوگ بھی اگر بغاوت کر کے جانا چاہیں تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اگر تحریک انصاف کے نئے لوگوں کو بھی حمزہ شہباز شریف یا ان کی ٹیم جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور توڑنے میں کامیاب بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا ووٹ استعمال نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے ان کے لیے ہیں. دوسری طرف جو مخصوص سیٹوں کے لوگ تھے ان کے لیے نئی نامزدگیاں تحریک انصاف نے کر دی ہیں. اگر ان کا نوٹیفکیشن ابھی تک تو تاخیر کا شکار ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اگر وہ نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو ان کی تعداد پھر بڑھ جائے گی ایک دفعہ. تو اس صورتحال میں یہ حکومت پنجاب کی ہے جو اس کے اوپر ایک تلوار تو لٹک رہی ہے، اور وہ تب تک لٹکتی رہے گی جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے. اور پنجاب میں اسی طرح اسٹرانگ پوزیشن آپ کو نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، کیونکہ اس تاثر نے بھی کافی حد تک کسی نہ کسی حد تک تو ڈیمیج کیا ہے کہ جو والد صاحب ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، بیٹے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا، ڈیلیور کر جائیں گے تو بہتر اسی طرح سے معاملات چلیں گے، کیونکہ برادری والا کنسرٹ بہت اسٹرانگ ہے پنجاب کی سیاست میں؟ دیکھیں، اس بات کا فرق تو پڑتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا، جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے تو ہیں تو کہ یہ سارا اقتدار اپنے گھر میں خاندان میں رکھ رہے ہیں، کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے. مثلا خواجہ سعد رفیق ہیں اور لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق کا بھائی ہے، اور پنجاب میں سیاسی لوگ ہیں
جن کی سوجھ بوجھ بھی ہے، ان کو یہ اقتدار نہیں، میاں برادران کی طرف سے ایک دفعہ اقتدار باہر دیا گیا اپنی فیملی سے، وہ تھے غلام حیدر وائیں صاحب جن کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا. وہ بھی ان کو کمزور آدمی سمجھتے، سیاسی طور پر وہ بہت مضبوط تھے، لیکن وہ سیاسی دھڑے بندی میں، سیاسی خاقان عباسی صاحب کو بھی وزیر اعظم بنا دیا تھا. ہاں جی، آخری وقت وہ بھی دیکھیں نا، ان کا بھی کوئی دھڑا نہیں تھا. اگر آپ شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں، ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے دھڑے کے طور پر چل سکتے ہیں. ہاں، یہ انہوں نے رسک نہیں لیا، چودھری نثار کے بارے میں رسک نہیں لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اور میں 4 نام گنوا سکتا ہوں. جوید ہاشمی ہیں، ان کے بارے میں رسک نہیں لیا، کیونکہ جو سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہوتے ہیں. لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ یہ بحث ہوئی تھی پارٹی کے اندر اور زیادہ ووٹ لینے کی جو صلاحیت ہے وہ حمزہ شہباز میں ہی ہے، دیگر رکن نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے پوری پارٹی نے اعتماد کے ساتھ ان کا نام تجویز کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ نون لیگ کی پارٹی کی قیادت کی جو صف بندی ہے اس میں یہ ضرور سوچ پائی گئی ہے، لیکن عوامی طور پر یہ سوچ اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ آئندہ آپ نے الیکشن میں جانا ہے اور وہاں عوام جو سوچتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ باپ بیٹا وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں. اس سے پہلے بھائی وزیر اعظم اور بھائی وزیر اعلیٰ تھا. یہ کبھی کسی باہر کے کسی آدمی کو سیاسی طور پر اپنے ساتھی کو اس قابل اس اعتبار نہیں. چودھریوں کا کیا جھگڑا تھا ان کے ساتھ؟ چودھری چاہتے تھے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف بنا ہے تو وزارت اعلیٰ ہمیں پنجاب میں دیجیے، پھر نہیں دیے گئے. چودھری ان سے پھر الگ ہوئے جب ان کو موقع ملا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کمزور ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی سیاست کی. اس طریقے سے جب آپ فیصلے تو کر لیتے ہیں جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے سیاسی اثرات اور محرکات ضرور ہوتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان کی ساس جاتی ہے، وہ نشست لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھی جب طاق کے نشانہ لگائیں گے، کیونکہ وہ جلدی میں نہیں کرتے. اگر وہ جلدی میں کریں گے تو ان کو پھر اپنے سیاسی طور پر ان کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو طاقت میں ہوتا ہے وہ رگڑا تو ضرور دیتا ہے. اور اس حکومت میں تمام جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے آئندہ آنے والے الیکشن کے سیٹ اپ میں، بالخصوص اگر پنجاب میں بات کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہوگی، اتحاد ہوگا، کس جماعت کے ساتھ بنتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں، میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بنتے نہیں دیکھ سکتا. کاف لیگ کے ساتھ؟ کاف لیگ کے ساتھ بھی دیکھیں، کاف لیگ بھی ابھی 2 دھڑوں میں ہے. کس دھڑے کے ساتھ ہوتی ہے؟ چودھری شجاعت کا دھڑا ہے، چودھری پرویز الہی کا دھڑا ہے. بے شک وہ بعد میں ایک ہو جائیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ چودھری پرویز الہی کا اب جو اتحاد ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے گا الیکشن میں بھی. اگر چودھری شجاعت کا ہوتا ہے تو وہ اتنا مؤثر نہیں ہے کہ اس کا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ ہو سکے یا پیپلز پارٹی اس کا کوئی سیاسی طور پر فائدہ اٹھا سکے. جہاں تک نون لیگ ان کو سپیس نہیں دے گی، نون لیگ پیپلز پارٹی کو اتنی سیاسی طور پر سپیس نہیں دے گی کہ ان کو، ہاں وہ الیکشن لڑ کے اپنی حکمت عملی سے یا اپنے امیدوار اچھے دے کے، ایسے امیدوار جو لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہوں، جو جن کو لوگ پسند کریں، ان کو دے کے تو اپنا حصہ شیئر لے سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں کہ نون لیگ کے ساتھ وہ اتحاد کر کے، نون لیگ اتحاد نہیں کرے گی. میری رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کیوں اتحاد کریں گے، ہم ان کو اپنی ممبران کیوں دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو اب تحریک انصاف کے ان لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر ان کے ساتھ حامل ہے. صحیح، بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار شعیب بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.